बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 2-3 दिन से, बल्कि शायद 5-6 दिन से गैर हाजिर था। उसकी वजह मेरी तबीयत में नासाजी, कुछ बुखार, कुछ वायरल इन्फेक्शन था। और इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया पे जिस किस्म की ख़बरें आती रही हैं और जो कुछ होता रहा है वो बड़ा दिलचस्प था। और मेरा हर रोज़ ये इरादा बनता था कि मैं आप लोगों से इन चीज़ों को डिस्कस करूं। लेकिन बहरहाल तो 2-3 चीज़ों के हवाले से मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले एक रिटायर्ड जनरल पाकिस्तान आर्मी से जिनका ताल्लुक़ है, उनको दोबारा से आफ्टर रिटायरमेंट, बल्कि अब तो शायद रिटायरमेंट को भी 1 साल हो गया, उनके ओहदे पे बहाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जाएगा और इसके पीछे पूरी क्या स्टोरी है वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद फराह गोगी के हवाले से आप लोगों ने ये ख़बरें सुन रखी हैं कि, और फिर एक पासपोर्ट भी आया मुबैना तौर पे, एक गैर मारूफ से मुल्क का। कुछ लोगों के नज़दीक वो फ़ोटोशॉप पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट ही सही नहीं है। और कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये पासपोर्ट ठीक है और उसने इस मुल्क की नेशनलिटी ले रखी है। वो क्या किस्सा है वो आपसे बयान करेंगे। और फिर आखिर में ये जो अलकादिर ट्रस्ट बड़ा मौज़ूए बहस रहा, और वो जो अलकादिर यूनिवर्सिटी बनी और उसमें वो जो मलिक रियाज के साथ मिल के जो एक बहुत बड़ी गेम खेली गई थी, और जो यूनिवर्सिटी के नाम पे एक इमारत बनाई गई थी सिर्फ उस ज़मीन को हथियाने के लिए, उस लोकेशन का इंतखाब क्यों किया गया था, ये भी हमारा आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। जनरल फैज़ हमीद की करप्शन की जो होशरुबा दास्तानें हैं वो उस वक्त ही ज़ुबान ज़द-ए-आम थी जब अभी जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको रैंक्स लगे हुए थे और वो पाक फ़ौज के अंदर अपना काम जो है वो कर रहे थे। अपना काम तो शायद वो कम कर रहे थे, करप्शन जो है वो ज़्यादा कर रहे थे। तो उस वक्त ही ये बात की जाने लग पड़ी थी कि इनका वो जो भाई है जिसका नाम सरदार नजफ़ हमीद है, वो एक पटवारी से कैसे एलिवेट हुआ और फिर इन दोनों भाइयों ने मिल के टॉप सिटी इस्लामाबाद के ऊपर कैसे कब्ज़ा किया, इन्होंने किस तरीके से हराम का माल बनाया, कितनी करप्शन की। और तो और इन लोगों ने प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे लाने में कितना किरदार अदा किया। इसके ऊपर तो जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका आशीर्वाद हासिल था। और ये एक पूरा ट्राइका था जिसमें ये 3 लोग थे, नजफ़ हमीद, फैज़ हमीद दोनों भाई, और तीसरा जनरल कमर जावेद बाजवा। फिर आपके सामने प्रोजेक्ट इमरान खान को बनता हमने देखा। और ये जो आजकल हो रहा है जिसमें अब जैसे कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान गए थे और बाप पार्टी साथ मिल गई, और उससे पहले MQM जो है वो उनको नवाज शरीफ साहब की जेब में डाल दिया गया, और उससे पहले जो है वो पंजाब से और पख्तूनख्वा से काफ़ी लोगों ने उनके साथ इल्हाक का ऐलान किया। तो ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं है, ये तो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है। यही सारा कुछ, ये जब फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट की रजीम थी वो इमरान खान साहब के साथ ये सारा कुछ कर रहे थे। और इमरान खान साहब उस वक्त, आपको याद होगा, जब वो कंटेनर पे बैठे होते थे तो वो कहते थे मुबारक को एक और विकेट जो है वो गिर गई है। तो वो विकेटें गिरा गिरा के, उनको फ़ोन कॉल्स करके, उनको धमकियां दे के, उनको मैसेजेस करके, उनको ब्लैकमेल करके, उनको वीडियोज़ ऑडियोज़ दिखा के, तो एक पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो जनरल फैज़ की जानिब से की जा रही थी। और जनरल फैज़ जो हैं वो उस वक्त ये ख्वाब देख रहे थे कि वो ना सिर्फ ये कि मुस्तकबिल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, बल्कि चूँकि उनके मुताबिक इमरान खान ने ताउम्र वज़ीर आज़म होना था, तो जनरल फैज़ ने ताउम्र इस मुल्क का आर्मी चीफ रहना था। ये था बुनियादी तौर पे वो ख्वाब और वो घिनौना मंसूबा, जो अब ज़ाहिर है मंसूबा साज जो सबसे बड़ा है वो तो अल्लाह ताला की ज़ाते मुबारका है। तो अल्लाह ताला के यहाँ जो मंसूबा इस मुल्क के खुदादाद के लिए बन रहा था वो कुछ और था, गोया कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिर मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको मालूम है कि फिर जब ये सारा कुछ तलपट हो गया और ये सारा प्रोग्राम चौपट हो गया, और वो आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब जो जनरल हैं इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, इन्होंने जब ये देखा था बतौर ISI के DG के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा मानिका, उसका जो साबका ससुराल था जिसमें उसका खामंद और उसके बच्चे शामिल थे, उन्होंने जितनी लूट मार मचाई थी पाकिस्तान के अंदर,
اور خاص طور میں پنجاب میں، اور پھر جو اربوں اور کھربوں کی کرپشن ہوئی تھی، جنرل صاحب نے مبینہ طور پہ وہ پوری فائل جا کے عمران خان صاحب کے ٹیبل پہ رکھی تھی کہ جناب آپ تو یہاں پہ کرپشن ختم کرنے کی اور ریاست مدینہ اور انصاف اور قانون اور اس طرح کی ساری گفتگو سارا دن فرماتے رہتے ہیں، قوم سے خطاب فرماتے رہتے ہیں، لیکن ذرا یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ناک کے نیچے آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور خان صاحب کو اس کا پتہ تھا بالکل۔ اس بارے میں عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ انہیں معلوم تھا بلکہ وہ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ جو آج کل فرح گوگی کے اور بشرا مانیکا اور اس کی اولاد اور اس کے خاوند کے قصے سامنے آ رہے ہیں، یہ عمران خان اس سے لا علم نہیں تھے، اور اس کا ثبوت اور اس پہ دلیل یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے چارپائی کے نیچے سے جھاڑو پھیرتے یا وہ اپنے گھر کی ہی خبر گیری کرتے، جو کہ ان کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر نے بتا دی تھی، انہوں نے عاصم منیر کے خلاف ایک کیمپین چلائی اور جنرل باجوہ سے یہ کہا کہ اس کو، یعنی عاصم منیر صاحب کو، اس عہدے سے ہٹا دو، اور پھر جنرل باجوہ نے بالکل ایسا ہی کیا کہ جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ تھی وہ پرانی ٹسل، وہ جو اب خان صاحب فرماتے ہیں نا جی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھ سے تو سارا کچھ باجوہ کروا رہا تھا، اور میں تو عاصم منیر کو اب تو وہ مائی باپ مانتے ہیں، لیکن وہ مائی باپ نہیں مانتے تھے۔ مائی باپ انہوں نے بنا رکھا تھا جنرل فیض حمید چکوالیے کو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ ساری گرد چھٹی ہے اور اب ملک جو ہے وہ ایک ٹریک پہ چڑھ کے ایک خوشحالی کی سمت کی جانب اور بہتری کی جانب جاتا ہوا کچھ ایک امید سی بندی ہے، تو اب طاقتوروں نے ہی باقاعدہ طور پہ وہ جو معز صاحب ہیں، غالباً عبدالمعز ان کا نام ہے، جو کہ ٹاپ سٹی کے مالک ہیں، ان کے تھرو پھر سپریم کورٹ پہنچے وہ اس استدعا کو لے کے کہ جناب یہ جو جنرل فیض ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ میرے اہل خانہ پہ، مجھ پہ اور میرے آفس کے لوگوں پہ تشدد کیا تھا، بلکہ اس نے چوری بھی کی تھی، اس نے ڈکیتی بھی کی تھی، اور ان دونوں بھائیوں نے، یعنی جنرل فیض حمید اور اس کے بھائی پٹواری نجف حمید، انہوں نے مل کے مجھے زد و کوب کیا اور اس بات پہ پریشرائز کیا کہ میں ٹاپ سٹی کی جو ملکیت ہے وہ ان کے نام کر دوں، جو کہ میں نے نہیں کی۔ تو یہ جب کیس وہاں پہ پہنچا تو اس وقت بادی النظر میں سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کو اور ان کی مسز کو کٹہرے تک لانے والا اور ان کو راہداریوں اور گلیوں میں ذلیل کرنے والا جو شخص تھا وہ بھی فیض حمید ہی تھا۔ تو اب فیض حمید سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بدلہ لیں گے، اور وہ بدلہ بڑا کھل کے لیں گے اور چن چن کے ماریں گے اور گن گن کے ماریں گے کہ جناب اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے کہ تم ہی وہ شخص ہو، کہ میں تو صاف ستھرا اور سرخرو ہو کے نکل آیا اس سارے کرائسس سے جو تم نے میرے لیے اور میری بیگم کے لیے پیدا کیا تھا، تو اب میں بدلہ لوں گا۔ گویا دوسری جانب سے غیر اعلانیہ طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تحفہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ جناب یہ لیں، یہ ہے وہ، یہ بندہ آ گیا ہے پٹیشن لے کے اور اب آپ اس کو ٹانگ دیں۔ لیکن بڑی بصیرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے جی، بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اور وہ مظاہرہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فورم جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، یعنی انہوں نے دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو گند آپ کا ڈلا ہوا ہے یہ آپ مجھ سے صاف نہ کروائیں، اور کل کو آپ یہ مثال مت بنوائیں فوج کے اندر کہ جناب دیکھیں وہ بیچارہ ایک جج کے ذریعے اس سے بدلہ لیا گیا اور جج نے اپنی جو اندر کی ساری دشمنی تھی اور جو بھی اس کے حوالے سے ان کے دل میں باتیں تھی ان کا بدلہ ایسے لیا ہے کہ اب اس کو ٹانگ دیا ہے۔ تو یہ کہانی بننے سے روک دی گئی۔ کل اسد علی طور نے اپنے ویلاگ میں اس کو دو دھاری تلوار سے تشبیہ دی کہ یہ دو دھاری تلوار تھی جو کہ جنرل قاضی فائز عیسیٰ کے آگے کی گئی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کمال دانش مندی سے اس سے بچ نکلے۔ یعنی کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کو ہی ختم کر دیا کہ نہیں، یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ کوئی جو جیسے بدیال کیا کرتا تھا یا جیسے وہ جو لنگور تھا، وہ لنگور کی اولاد جو ثاقب ناصور تھا، جیسے وہ کیا کرتا تھا، نہیں ایسے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ریفر کیا گیا اور پھر میک شور کروایا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ اس کو بھیجا جائے گا وزارت دفاع کے اندر
منسٹری آف ڈیفنس کے اندر یعنی قاضی صاحب نے صاف لفظوں میں اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ جو کیس آیا ہے یہ کیس اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، یہ جو باتیں اس میں درخواست گزار کی جانب سے کی گئی ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ غلط رستے میں آ گیا ہے، وہ غلط جگہ پہ آ گیا ہے۔ اس کے لیے جو فورم ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، کیونکہ جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہے، تو اس کے لیے آپ وزارت دفاع کو جائے۔ اب رؤف کلاسرا نے اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا تجزیہ کیا ہے۔ اب ہوگا یہ بقول رؤف کلاسرا کے کہ چونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس بات کا یقین دلا دیا ہے سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ یس ہم اس کیس کو اب وزارت دفاع کو لے کے جائیں گے۔ وزارت دفاع جو ہے وہ اس پٹیشن کو جو کہ عبد المعز کی جانب سے جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں جو دائر کی گئی ہے وہ اسے ریفر کرے گی ٹو جی ایچ کیو۔ جی ایچ کیو کیا کرے گا؟ شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایز پر دیئر لا وہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کو تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اپنے رینک پہ ریسٹور کریں گے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید کا جو آخری رینک تھا دیٹ واز کور کمانڈر بہاولپور، جس کی وجہ سے ناقدین اس کو لالا صحرائی بھی کہا کرتے تھے، تو اس کو دوبارہ سے لالا صحرائی بنایا جائے گا، یعنی کور کمانڈر بہاولپور کے عہدے پہ ریسٹور کر کے دوبارہ سے یونیفارم پہنا کے رینک لگا کے پھر ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے گا کسی بھی میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ وغیرہ کی قیادت میں، اور پھر اس کے بعد اس استدعا کو سن کے باقاعدہ جنرل صاحب کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ پوری پکچر جو کہ اب اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اور جو کہ پاکستان کی عوام کے نظر میں اپنے امیج کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑے گا۔ تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید وہ واحد جنرل پاکستان کی تاریخ میں ہوگا جس کو دوبارہ سے اپنے عہدے پہ ریسٹور کیا جائے گا آفٹر ریٹائرمنٹ، اور ریسٹور کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کور کمانڈر بن کے دوبارہ وہاں کے نظام کو چلائے گا، بلکہ اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اب دوسری چیز فرح گوگی کے حوالے سے، فرح گوگی ہم لوگ تو شروع سے آپ کو بتاتے تھے کہ کرپشن کی جو داستانیں رقم ہوئی ہیں ریاست مدینہ، نام نہاد ریاست مدینہ کے اس دور میں، جس کی سربراہی جناب عمران احمد خان نیازی کے ہاتھ میں تھی، اس میں وہ لوگ کہ جو اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے اس میں سب سے بڑا نام فرح گوگی یا فرح خان یا فرد شہزادی کا تھا۔ اور آپ کو عمران خان صاحب اس خاتون کا، جس کے پاس کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں تھا، کوئی وہ سٹیک ہولڈر نہیں تھی، وہ کوئی ایم پی اے ایم این اے نہیں تھی، وہ کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھی، بقول عمران خان کے اس کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ پراپرٹی ڈیلر تھی۔ تو اب جو ہوش ربا داستانیں سامنے آئی ہیں اس میں جو اس کے ظاہری اثاثے ہیں، ظاہری اثاثے سے مراد یہ کہ اپنے وہ اپنا مال کہ جو اس نے ڈکلیئر کیا ہے، جو دولت اس کے پاس ہے، اس میں بھی تقریباً 550 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ جو غیر ظاہری اثاثے ہیں جس میں بے بہا کمپنیاں اور بیش بہا جائیدادیں ہیں، وہ 15,300 گنا۔ یعنی آپ ذرا اپنا کیلکولیٹر نکالیں تو آپ کا کیلکولیٹر جو اس میں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ 15,300 گنا جو ہے وہ اضافہ فرد شہزادی عرف فرح گوگی کے اثاثوں میں، اس کی جائیدادوں میں ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ حلال کے پیسوں سے نہیں ہوا، وہ حرام کے پیسوں سے ہوا۔ اور واضح رہے کہ یہ جو اضافہ ہے، یہ جو اثاثے ہیں جو کہ اب میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ صرف اور صرف فرح گوگی کے ہیں۔ یعنی اس کا جو خامد احسن جمیل گجر ہے وہ الگ سے ان کے ہیں اثاثے، یہ ان کا جو باقی خاندان ہے، اس میں بچے ہیں یا جو سسرال ہے، ان کے جو اثاثے ہیں، جو مال و دولت ہے، جو حرام کا مال اکٹھا کیا، وہ الگ سے ہے۔ یہ جو 15,300 گنا ہے وہ صرف اور صرف فرح گوگی کا ہے۔ اور 102 بینک اکاؤنٹس، 102 بینک اکاؤنٹس۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک آئل کمپنی میں، آئل ڈرلنگ کمپنی میں جب جاب کر رہا تھا تو مجھے اپنی گاڑی اور گھر کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے قرض کی ضرورت تھی، تو گو کہ میں نے وہ لیا نہیں کیونکہ اس میں سود اور ربا جو ہے وہ شامل تھا، جس کا جب مجھے ڈیٹیل پتہ چلی تو پھر میں نے اس سے انکار کیا۔
لیکن جب میں وہ لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا تو بینک والے تب مجھے پتا چلا کہ وہ تو بڑا ہنسی خوشی آپ کو قرض دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں بینک میں جاتا، بینک والے خود چل کے میرے آفس آ گئے اور 2-4 مرتبہ آئے اور انہوں نے وہ تمام فارمز وغیرہ بھی مجھ سے فل کروائے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بینک کا ایک اکاؤنٹ میرے نام پہ کھولا. یعنی میرا جو ایگزسٹنگ بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر میری سیلری آتی ہے، ایک تو وہ تھا، اور اس سے پہلے ایک اور بینک کا تھا جب میں پاکستان ٹیلی ویژن میں ایز اے پروڈیوسر کام کر رہا تھا اور ایز اینکر کام کر رہا تھا. تو پی ٹی وی کی اماؤنٹ تھی، یہ ریڈیو پاکستان سے بعض اوقات جو مجھے چیک آتے تھے وہ اس بینک میں آتے تھے. گویا ایک بینک وہ تھا، میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہتا. پھر جب میں نے پیرالل اس کے آئل ڈرلنگ کی فیلڈ کو جوائن کیا تو پھر میرا ایک ذرا مہنگا والا بینک تھا جو کہ آج تک موجود ہے، جس میں میری سیلری آتی رہی. تو تیسرا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا انہوں نے کھولا. اب چونکہ میں نے وہ ان شرائط کو ماننے سے انکار کیا اور میں نے وہ قرض کی اماؤنٹ نہیں لی، تو وہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلا رہا. اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے، میں تقریباً 1.5 سال پہلے، لاہور میں سندر اسٹیٹ کے اندر میرے نام پہ ایک اور بینک اکاؤنٹ کھلا. اس وقت جو میری جاب تھی، اس کمپنی کا جو سارا کھاتا تھا، جو حساب کتاب تھا، وہ سندر اسٹیٹ لاہور میں ایک بڑے معروف بینک کی برانچ کے ساتھ تھا. وہ غالباً ان کو فائنانس کر رہے تھے، تو ان کا کمپنی کی یہ ضد تھی کہ جو سیلری ضائع کریں گی وہ، حالانکہ مجھے وہ بینک لوکل بینک تھا پسند نہیں تھا، اور میں نے کافی شور کیا کہ جناب میرا جو ایگزسٹنگ بینک اکاؤنٹ ہے آپ اسی کے اندر میری سیلری بھیج دیا کریں، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا. تو گویا پھر میرے 4 بینک اکاؤنٹس ہو گئے. ایک تو سب سے پہلا زندگی کا پہلا جو پی ٹی وی کے زمانے کا تھا، دوسرا کہ جس کو میں آج بھی استعمال کرتا ہوں جو بیسیکلی میں نے آئل کمپنیز کے حوالے سے کھلوایا تھا، تیسرا جو میں نے قرض کے حوالے سے، اور چوتھا جو لاہور میں میری کچھ عرصہ جاب رہی تو سندر اسٹیٹ میں تھا. اب آپ یقین کریں کہ وہ جو تیسرا میں نے بینک کے لیے کھلوایا تھا اس کے لیے مجھے کتنی کالز ہیں کہ جناب یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کیوں ہے اور اس کے اندر تو پیسے نہیں ہیں، تو اس کو بند کروائیں. تو مجھے اس بینک اکاؤنٹ کو پھر راولپنڈی سے باہر ایک دوسرے شہر میں جا کے، جہاں پہ اس کی گجر خان میں اس کی برانچ تھی، تو مجھے گجر خان میں اس برانچ میں جا کے اس اکاؤنٹ کو بند کروانا پڑا. اور وہ جو اب سندر اسٹیٹ والا ہے، اب چونکہ میں تو کافی عرصے سے لاہور گیا نہیں، تو مجھے اب اس کے حوالے سے بھی میسیجز آتے ہیں اور میلز آتی ہیں کہ جناب آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے، پہلے تو آپ کی اس میں سیلری آتی تھی، تو اب آپ کی اس میں سیلری نہیں آتی، تو اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ ہے ایک عام آدمی، ہم جیسے عام آدمی کے مسائل کے اگر اس کے ایک سے زیادہ بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اور یہی وہ میرے پہلے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی ہے. گویا کہ حکومت کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بینک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جس کے اے ٹی ایم سے میں ٹرانزیکشنز بھی کرواتا ہوں، یا میں جس کا کریڈٹ کارڈ بھی یوز کرتا ہوں، یا ڈیبٹ کارڈ یوز کرتا ہوں، یا کون سا بینک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جس کو میں اب استعمال نہیں کرتا اور پہلے سے میری تنخواہ آتی تھی. تو وہ باقاعدہ اس پہ پوچھ گچھ کرتے ہیں. کہاں یہ اور کہاں فرا گوگی کے 102 بینک اکاؤنٹس. کل پرسوں میں ایک ویلاگ سید طلعت حسین صاحب کا سن رہا تھا، تو بیچارے بتا رہے تھے کہ حالانکہ وہ ایک معروف ترین آدمی ہیں، بڑے سنجیدہ اور بڑے پائے کے صافی ہیں، تو وہ یہ بتا رہے تھے جی کہ میری ایک بچی ہے، نابالغ بچی ہے، جس کے ایڈمیشن کے کچھ 40,000 روپے جمع کروانے تھے، تو اس کے لیے مجھے کوئی 1 ہفتہ اکاؤنٹ کا انتظار کرنا پڑا تھا. اور پھر مجھ سے پوچھ گچھ بھی 40,000 روپوں کی ہوئی تھی یا 50,000 روپوں کی ہوئی تھی. 102 بینک اکاؤنٹس، اور جس میں مبینہ طور پہ فرا گوگی کے ہر بینک اکاؤنٹ میں کم از کم 40 سے 50 کروڑ روپے، یعنی 40 سے 50 کروڑ ضرب 102. تو پھر آپ سوچیں کہ بات کہاں تک جائے گی. اور یہ تھی وہ ریاست مدینہ. تو اب اس کے حوالے سے اس کا وہ ایک پاسپورٹ سامنے لایا گیا ہے. اب اسد طور کے مطابق تو جی یہ فوٹو شاپ. میں اسد طور کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اسد طور نے یہ کہا ہے کہ فرا گوگی کا جو پاسپورٹ سامنے لایا گیا وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا ہے. چلیں اگر ایسا دکھایا بھی ہے تو اب یہ جو ساری تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جو اکاؤنٹ سامنے آ گئی ہیں، جس کی ترتیب بھی نہیں ہوئی اور جس کی تفصیلات موجود ہیں ان کمپنیز کے نام، جس میں مانیکا انٹرپرائزز بھی ہے، یعنی کہ بشرا مانیکا کا جو اپنا اصل خاندان ہے، جہاں سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ عمران خان کے پاس آئی ہوئی ہے، اور جیسے اس کی یہ ڈیپوٹیشن ختم ہوگی تو واپس خاور مانیکا کے پاس ہی جائے گی. تو بہرحال یہ وہ داستان ہے جو سامنے آئی ہے. خاور مانیکا کے حوالے سے رات سے یہ خبر گردش کر رہی ہے، چونکہ خاور مانیکا کو کل ضمانت دے دی گئی تھی،
تو اب یہ خبر بڑی کلیئرلی صحافتی حلقوں میں گردش کر رہی ہے کہ خاور مانیکا جو ہے اب وہ ایک دھماکے دار قسم کا یا تو انٹرویو دے گا یا پریس کانفرنس کرے گا اور اس میں وہ بہ جا کروا دے گا، وہ اگلے پچھلے سارے جو حساب ہیں ان کو کلیئر کر دے گا، اور وہ اس کا انٹرویو یا پریس کانفرنس یا وٹ ایور جو بھی جس حوالے سے بھی مانیکا صاحب کھلیں گے تو ان کا وہ کھلنا دیکھنے، سننے اور سوچنے کے قابل ہوگا۔ آخر میں جی میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، اب جو القادر کے حوالے سے ہے، جتنا ملک ریاض کا وہ جو حرام کا پیسہ تھا جو کراچی میں بیریا ٹاؤن میں اس کو 460 ارب روپے کی پینلٹی پڑی تھی اور وہ اس نے جمع کروانے تھے، پھر کووڈ آ گیا تھا، پھر ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے ساتھ ایک وہ قسط باندھی تھی کہ میں اتنے انسٹالمنٹس میں یہ 460 ارب روپیہ قومی خزانے میں جمع کراؤں گا۔ پھر مرزا شہزاد اکبر جیسا وہ ایک سیاہ روح شخص، مطلب کہ جس نے جو دھبا ہے ہماری تاریخ پہ، اس سیاہ روح شخص نے، اس حرام خور نے شہزاد اکبر کی سربراہی میں پھر یہ ہوا تھا کہ جو باہر کی ایک انویسٹیگیشن میں دیکھیں میں اس کا نام نکل گیا، نیشنل کرائم ایجنسی NCA جو ہے UK کی، انہوں نے جب ملک ریاض کے اوپر جرمانہ کیا اور پھر انہوں نے بتایا مبینہ طور پہ کہ جناب یہ جو پیسہ ہے یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اور یہ حرام کا مال یہ ملک ریاض نامی شخص چوری کر کے لایا، تو انہوں نے وہ واپس پاکستان کو بھیجا، تو وہ جو 460 ارب کراچی کے گھپلے میں سے دینا تھا اس کو اس میں ایڈجسٹ کر لیا گیا، اور اس کے بدلے میں، اور یہ ہے وہ یہ جو یوتھیے فرماتے ہیں نا کہ جناب پیسہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو آ گیا، تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی۔ 460 ارب وہ تھا جو کراچی بیریا ٹاؤن کے جرمانے کے طور پہ دینا تھا، اور یہ الگ سے پیسے تھے، ان کو ایک ہی جگہ پہ ایڈجسٹ کر کے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال کے، ٹریجری اکاؤنٹ جو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا وزارت خزانہ کا اس میں نہیں ڈالا گیا، تو اس کو ایڈجسٹ کر کے اس کے بدلے میں وہ زمین لے کے اس کے اوپر پھر بلڈنگ بھی بنوائی گی۔ اب جو لوگ راولپنڈی یا اسلام آباد سے لاہور کی جانب براستہ GT روڈ سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو روات آتا ہے، پھر مندرہ آتا ہے، پھر گوجر خان آتا ہے، اور پھر آتا ہے سہاوا۔ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، بڑے خوبصورت سا پوٹوہار کا علاقہ ہے۔ جیسے آپ سہاوا کراس کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، اس میں سے آپ گزرتے ہیں تو ایک ٹول پلازا آتا ہے جس کو ترقی کا ٹول پلازا کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ترقی ٹول پلازا کو کراس کرتے ہیں تو ہلکی سی چڑھائی کے بعد آپ ایک پل پہ پہنچتے ہیں، اور وہ بڑا نظارہ ہے اس جگہ کا۔ وہاں پہ اگر آپ اپنی گاڑی کو روکیں یا اپنی گاڑی کو بالکل لیفٹ پہ کر لیں، سلو کر لیں، اور آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ان لال لال پہاڑوں میں، جن میں تھوڑی سی نمکیات بھی آپ کو، اور بظاہر یہ آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمندری چٹانیں ہیں، اور ان پہاڑوں کے اوپر سے، ان پہاڑوں سے مچھلیوں کے ڈھانچے بھی ملے تھے، تو وہ بات اور طرف چلی جائے گی، وہ تو آرکیالوجی ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ تو ان سمندری چٹانوں کے بیچوں بیچ بڑا عجیب سا اس کا کنجسٹڈ سا، الٹا غلط سا بڑا اس کا وہ یو ٹرن بنایا ہوا ہے۔ یو ٹرن تو بننا ہی تھا، ظاہر ہے عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا تو یو ٹرن تو اس میں بننا تھا۔ تو نیچے ایک بلڈنگ ہے جس کو القادر ٹرسٹ کہتے ہیں، یا باہر لکھا ہوا ہے القادر یونیورسٹی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہاوا میں بن جاتی، جیلم میں بنا لیتے، دینا جو قریب تھا وہاں بنا لیتے، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، اب تو وزیر اعظم تھے اور وہ تو ملکہ بنی ہوئی تھی، اس کو خاتون اول، آج بھی یوں تھی، اسے خاتون اول ہی کہتے ہیں، تو وہاں بنوا لیتی، لیکن نہیں۔ وہاں بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان خوفناک قسم کے پہاڑوں کے درمیان جہاں پہ ویرانی چھائی رہتی ہے، اور جہاں پہ اگر آپ اپنی گاڑی سے باہر نکل کے کھڑے ہو تو گزرنے والی گاڑیوں کی آپ کو بڑی خوفناک قسم کی آوازیں، اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں، اور ٹرین گزرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہاں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بشرا بی بی، جس کو عمران خان تو روحانی پیشوا مانتا اور کہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک عاملہ ہے، ایک جادوگرنی ہے۔ تعویذ، دھاگے، ٹونے ٹوٹ کے پتلے بنا کے ان میں سوئیاں گاڑنا۔ پھر آپ کو یاد ہے جب وہ عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بشرا بی بی کے سائڈ ٹیبل کی دراز سے جو پوٹلی ملی تھی اس میں انسانی ہڈیاں موجود تھیں، اس میں راکھ بھی تھی، اس میں پتلے بھی تھے، اس میں دھاگے بھی تھے، اس میں اگربتیاں بھی تھیں۔ تو چونکہ عاملہ ہے تو اس نے اس جگہ کا انتخاب مبینہ طور پہ اس لیے کیا کہ اونچے پہاڑ اور خوفناک پہاڑوں کی وجہ سے وہ ہوائی چیزوں کی آماجگاہ ہے۔
اب یہ تو ایک بڑا علیحدہ ٹاپک ہے نا کہ روحانی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھانا کیا تھا، وہ تو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن چونکہ وہ ہوائی چیزوں کی آماج گاہ ہے، وہاں پہ بھوت پری جن وغیرہ جو ہے وہ ان سے کوئی میٹنگ محترمہ کو کرنی مقصود ہوگی، تو اس بنیاد پہ اس زمین کے اوپر یہ بنایا گیا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ چونکہ قدرتی نظارے ہیں اور سہاوا جیسی تحصیل بھی قریب ہے، دینا بھی نسبتاً ساتھ ہی ہے، جی ٹی روڈ جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، تو وہاں پہ مستقبل میں چونکہ فرح گوگی بقول عمران خان کے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتی ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے، تو انہوں نے مل کے ان حرام کے پیسوں سے وہاں پہ کوئی ہاؤسنگ سکیم کو ڈیولپ کرنا تھا۔ اور ایسا ہے، اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ پہ گجر خان سے آگے بھی وہ آپ سنتے رہے بیریا ٹرن والوں نے میٹرو سٹی بنایا، پھر سرائے عالمگیر میں بھی بنایا، پھر آگے کھاریاں کے قریب یورو سٹی بھی بنایا۔ تو یہاں پہ وہ جو کوڑیوں کے باؤ زمین تھی جو کہ فری لی گئی تھی ملک ریاض سے، اور اس کے اوپر فری بلڈنگ بنوائی گئی تھی، اس کے علاوہ جو باقی ساری جگہ تھی اس کے اوپر ہاؤسنگ سکیم کو ڈیولپ کرنا تھا، لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو اب آنے والے دنوں میں جنرل فیض کے حوالے سے کیا ہوگا، فرح گوگی، بشرا بی بی جو کہ اب گرفتار ہونے والی ہے، اس سے نیب نے ایک سوال نامہ دیا تھا پر کرنے کے لیے، وہ اب واپس جمع کروائے گی، اور اب یقیناً جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بشرا بی بی گرفتار ہو جائے گی۔ جب وہ گرفتار ہوگی تو جیسے اس کو بند کیا جائے گا، پھر اس کے جادو ٹونے والے سلسلہ بھی جو ہے وہ جادو برحق ہے، جادو کو ماننا چاہیے جی۔ قرآن مجید میں سورہ ناس اور سورہ فلق کا جو شان نزول ہے وہ جادو ٹونے کے رد کے طور پہ آیا ہے کہ اگر کسی کو ایسا ہوتا ہے تو وہ ان سورہ مبارکہ کو پڑھ کے ان سے نجات پا سکتا ہے، تو جادو برحق ہے۔ تو جب بی بی کو پکڑ کے نیب کی کسٹڈی میں دیا جائے گا یا جیل بھیجا جائے گا، جادو ٹونا جو ہے وہ وقتی طور پہ ختم ہو جائے گا۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔